बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात नहम के उर्दू के लेक्चर नंबर 43 का आज हम आगाज़ करेंगे। सबक हमने शुरू किया है ग़ुलाम, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। सबक में हम एक ग़ुलाम की कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। नस्ली तौर पर ये सिंध के लिहाज से सबक ग़ुलाम जो है वो एक शख्सी खाका है। सबक हमने शुरू किया था, तकरीबन 2-2.5 सफ़हात हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका सफ़ा नंबर 66। सबक में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह ग़ुलाम जो है वो घर के तमाम अफराद के मारने की वजह से और उनकी मार पिटाई से तंग आकर ढीठ हो गया और उसने जो है उनके काम करने से जो है वो इनकार कर दिया से मुराद ये कि वो कामचोर हो गया, निकम्मा हो गया, लोगों की बातें सुनता था और ढीठ बनकर जो है वो अपनी मर्ज़ी से ही काम करता था, वरना दूसरों की सुनी अनसुनी कर दिया करता था और इस तरह वो काम से बच जाता था। अब देखें आगे सफ़ा 66 सेकंड पैराग्राफ। मगर बाबा हर फ़िरौन राम मूसा, छोटी साहबजादी साहिबा कुछ मुझसे ज़्यादा तेज़ थी। हर फ़िरौन राम मूसा ज़रबुल मिसल यूज़ हुई है, ठीक है। ये ज़रबुल मिसल है फ़ारसी की और इसका मतलब है कि हर फ़िरौन के लिए एक मूसा आता है, ठीक है ना। फ़िरौन कौन था? ज़ालिम बादशाह था मिस्र का, ठीक है। फ़िरौन ज़ालिम बादशाह, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके जुल्म व सितम को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हर जुल्म की कोई इंतहा ज़रूर होती है, ठीक है। ज़ालिम को मिटाने के लिए अल्लाह ताला किसी मूसा को ज़रूर भेजता है, कोई जुल्म ख़त्म करने वाला ज़रूर आ जाता है। अब वो कहते हैं, ग़ुलाम कहता है कि हर जुल्म की इंतहा होती है। मैंने जुल्म शुरू कर दिया, ठीक है, मैंने गलत रवैया अपनाया, लेकिन क्या हुआ, मेरे इस गलत रवैये का एक इख्तिताम हो गया। क्या था कि छोटी साहबजादी, वो जो उसकी हम उम्र थी, ठीक है, वो ग़ुलाम से ज़्यादा तेज़ थी। ख़ुद ही मुझे मारती और ख़ुद ही रोने बैठ जाती। वो खुद ही मारती भी और फिर रोने भी बैठ जाती, यानी कि वो इससे ज़्यादा फरीबी और मकार थी। भला उनके मुकाबले में मुझ बेचारी की क्या हस्ती थी। ज़ाहिर है वो मालिकन थी, मालिकन के मुकाबले में ग़ुलाम की, एक नौकर की क्या ज़ात थी। हस्ती का मतलब ज़ात। उल्टी मुझ पर ही ले दे होती, उल्टी यानी उलट, मुतज़ाद। क्या होता? मुझ पर ही ले दे होती, यानी मुझसे ही बास परोस होती, मुझे ही डांट डपट कर दी जाती। गर्ज़ इस लड़की के हाथों नाक में दम आ गया। नाक में दम होना मुहावरा है, तंग आ जाना, ठीक है। गर्ज़ में इस लड़की के हाथों बहुत तंग आ गया, मगर मैं भी बदला लिए बग़ैर थोड़ा ही मानता था। अब ये भी बच्चा था, उसका हम उम्र था, इसने भी बदला ज़रूर लिया। मारने की तो हिम्मत ना होती थी। हाँ, कभी बेगम साहिबा उन पर खफा होती तो मैं भी उल्टी सीधी बहुत कुछ लगाता, यानी वो मौके से फ़ायदा उठाता था ग़ुलाम। जब बेगम साहिबा बेटी पर खफा होती, नाराज़ होती, तो ये भी उसके साथ मज़ीद जल्दी पर तेल छिड़कता, यानी और उल्टी सीधी उस पर बातें उस बच्ची पे लगाता और वो फिर और ज़्यादा डांट खा लेती। महीना महीना भर पहले की बातें याद दिलाता। अगर किस्मत ने यावरी की तो काम बन गया। यावरी मदद करना, अगर किस्मत मददगार हुई तो काम बन गया। और क्या हुआ? साहबजादी साहिबा की खूब कुंदी हो गई। कुंदी हो गई यानी उसकी मार पीट हो जाती। कुंदी होने का मतलब है मार पीट होना, कि वो बच्ची की शिकायतें लगाता तो माँ उसको गुस्से में आकर मार देती। नहीं तो लुतरापे का इल्ज़ाम लगा। लुतरापा चुगलखोरी को कहते हैं, ठीक है, किसी की बिला वजह चुगलखोरी करना, किसी की शिकायत लगाना। बेगम साहिबा ने बेटी का गुस्सा मुझ गरीब पर उतार लिया। यानी कि या तो उस बच्ची को मारपीट हो जाती, या फिर बेगम साहिबा गुस्से में आकर इसी को कहती कि तुमने चुगलखोरी की है और इसी को लगा देती, उसी के पर जो है वो सारा गुस्सा उतार देती। जुम्मे के जुम्मे हमारी टाँट घोंट कर बाजरे का पेड़ा बना दी जाती थी। टाँट घोंट कर, टाँट कहते हैं खोपड़ी को, ठीक है, घोंट कर यानी उसको गंजा कर दिया जाता। बालों को हटा देना, सर को गंजा कर देना टाँट घोंटना कहलाता है, ठीक है। उससे क्या बन जाता था? बाजरे का पेड़ा, यानी इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया जाता था, बालों से गंजा कर दिया जाता था, टिन पर निकाल दी जाती थी। ज़रा बालों की खूंटियाँ निकली और उस तरह फेरा। खूंटियाँ बालों के जो नुकीले सिरे होते हैं, छोटे छोटे, जब बाल साफ़ कर दिए जाएँ सरों से बच्चों के अक्सर, तो फिर वो छोटी छोटी जो खूंटियाँ सी निकलती हैं, सिरे निकलते हैं, और उस तरह फिरता। उस तरफ वो जो नाई के पास ब्लेड होता है बड़ा वाला,
اس طرح کا پھرنا قیامت ہوتا تھا، جس کے پاس سے نکلے اسی نے چانٹا رسید کیا۔ قیامت ہوتا تھا یعنی بہت تکلیف دہ ہوتا تھا، جس کے پاس سے ظاہر ہے ایک تو سرگنجا، اوپر سے وہ جب بھی جہاں سے بھی گزرتے تو کیا ہوتا، وہ چانٹا رسید کر دیتا۔ چانٹا یعنی تھپڑ، اسے سر پہ تھپڑ مارتا۔ کچھ گھٹی ہوئی ٹانٹ پر چانٹا ایسا پڑتا ہے کہ سبحان اللہ، گھٹی ہوئی ٹانٹ پر یعنی کہ جو گنجا کیا ہوا سر ہے، ٹانٹ ہے، ٹانٹ کہتے ہیں کھوپڑی کو، کہ اس پر اتنی زور سے وہ چانٹا لگتا کہ سبحان اللہ، چھینٹیں اڑ جاتی ہیں، یعنی کہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مارنے والے کو مزہ آتا ہو تو آتا ہو، میرا تو بعض وقت سر بھننا جاتا تھا، بھننا جاتا تھا یعنی جل جاتا تھا۔ اور تو اور بڑے سرکار بھی مذاق میں چلتے چلتے دو ایک چانٹے ضرور رسید کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ بچے اور بڑے تو چھوڑیں، گھر کے جو مالک تھے، صاحب تھے، وہ بھی ایک دو تھپڑ لگا دیا کرتے تھے، یعنی ان کو ایک مزہ مل جاتا تھا، وہ مذاق اڑاتے تھے اس کا، اس کی ٹینٹ کا، اس کی گنجے سر کا۔ لیکن ظاہر ہے جس کو تھپڑ رسید ہو رہے تھے اس کی تکلیف کا اندازہ کسی کو نہیں تھا، اس بیچارے کو جو بار بار سر پہ تھپڑ لگتے تھے تو کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ کہتے ہیں باپ پر پوت پتا پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ اب یہ بھی اردو کی ضرب المثل ہے۔ باپ پر پوت، پوت کہتے ہیں بیٹے کو، پتا باپ کو کہتے ہیں، پوت بیٹا، پتا باپ، تھوڑا تھوڑا، کہ باپ پر بیٹا ضرور جاتا ہے، یعنی کہ گھوڑے کا بیٹا جو ہے وہ گھوڑے پر جاتا ہے، اور ہمیشہ بیٹے میں باپ کی کچھ نہ کچھ خصلتیں ہوتی ہیں، بیٹا باپ سے ضرور مطابقت رکھتا ہے۔ میرا باپ بھی شاید کوئی چور تھا، جہاں میں نے کسی اچھی چیز کو دیکھا چرانے کو جی چاہا۔ اب وہ کہتا ہے کہ فطری طور پہ مجھ میں چوری کی خصلت پائی گئی، کہ اور اس کی وجہ مجھے یہ لگی کہ ہو سکتا ہے کہ میرا باپ بھی کوئی چور تھا، اس لیے کہ میں اچھی چیزوں کو دیکھ کر جہاں میری کوئی چیز مجھے پسند آتی، میری کوشش ہوتی کہ وہ میں چرا لوں۔ پہلے تو دل مارتا رہا، آخر طبیعت فطرت پر غالب آ گئی۔ پہلے تو میں نے بہت صبر کیا، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ جو خصلت تھی، وہ جو فطرت تھی، وہ مزاج پر غالب آ گئی۔ چونکہ باپ میں چوری کی خصلت تھی، اس لیے بیٹے میں بھی فطری طور پر وہ خصلت جو ہے وہ منتقل ہو گئی، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چوری میں نے شروع کر دی۔ کیا اسی گھر میں رہتا تھا، زیادہ بڑی چوری تو وہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں اس نے چرانا شروع کر دی۔ کھلونا اٹھایا، چھپا لیا، رومال دیکھا، غائب کر دیا، یعنی گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، جو استعمال کی چیزیں، جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، وہ چیزیں اس نے اٹھانا شروع کر دیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس میں چوری کی عادتیں پکی ہوتی گئیں۔ لیکن آخر ان چیزوں کو کہاں کہاں جاتا؟ میری دنیا تو اسی مکان کی چار دیواری تھی۔ اب غلام کہتا ہے کہ میں چھوٹی موٹی چیزوں پہ ہاتھ تو صاف کرتا تھا، چیزیں تو چرا لیتا تھا اپنی دلی تسکین کے لیے، اپنے مزے کے لیے، لیکن کہاں لے جاتا؟ ظاہر ہے اس کا تو اٹھنا بیٹھنا، اس کی تو کل کائنات یہی گھر تھا، اس کی چار دیواری تھی، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں چیزیں صرف اپنی دلی تسکین کے لیے جو ہے وہ چراتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ سچ ہے خدا بڑا کارساز ہے، سچ ہے کہ اللہ بڑا کام نکالنے والا ہے، انسان کے کام پورے کرنے والا ہے۔ یہ مشکل بھی آسان ہوئی۔ ایک ماما آئیں، ہاتھ کی بڑی تیز تھی۔ ماما ملازمہ، ہاتھ کی بڑی تیز تھی یعنی چوری کی تیز تھی۔ ہاتھ کا تیز ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ چوری کر لینا، چیزوں کو منٹوں میں غائب کر دینا۔ موقع ملتا تو گھر بھر میں جھاڑو دے دیتی۔ جھاڑو دے دینا یہاں پر محاورتاً یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، حقیقی معنی میں یوز نہیں ہوا، صفائی کے لیے نہیں یوز ہوا، محاورہ ہے جھاڑو دے دینا، جھاڑو پھیر دینا، اس کا مطلب ہے چوری کرنا، کہ وہ سارے گھر میں چیزیں چراتی پھرتی۔ مگر مشکل یہ آ پڑی کہ بیگم صاحبہ کچھ ان کی شکل سے تاڑ گئیں، سمجھ گئیں، وہ ان کو پہچان گئیں، اس لیے ان کے حدود باورچی خانے اور صحن سے آگے نہ بڑھے۔ اس لیے اس کو کہاں تک؟ باورچی خانے، چونکہ باورچی خانے کی ملازمت تھی، ماما تھی، اس لیے اس کا جو کام کی جو حد تھی وہ باورچی خانے کی حد تک تھی، اور اس کو بتایا گیا کہ وہ صحن سے آگے نہ بڑھے، یعنی کہ گھر کے دوسرے کمروں وغیرہ میں یا ذاتیات میں اس کو جو ہے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس پر بھی وہ اپنا پوتھ پورا کر لیتی تھی۔ پوتھ پورا کرنا یعنی جیسے تیسے کر کے اپنا حصہ پورا کر لینا، ٹھیک ہے، جوں تو کر کے خود اپنی کمی پوری کر لینا، وہ کچھ نہ کچھ کر لیتی تھی۔ رات کو گھر جاتی، صبح ہی واپس آتی، صرف رات کے لیے گھر جاتی، سارا دن یہیں پر ہوتی تھی۔ کوئی روز پوٹلی کھلوانے سے رہا۔ اب جو پوٹلی وہ باندھ کے لے جاتی تھی، چھوٹی مطلب تھیلی یا گٹھڑی وغیرہ، تو وہ ظاہر ہے ہر کوئی تو روز اس کو چیک نہیں کرتا تھا۔
خدا جانے کتنا دال آٹا باندھ کر لے جاتی تھیں۔ اب وہ گھر کی ظاہر باورچی خانے تک اس کی حدود تھے، تو وہ باورچی خانے کی چیزیں، کچن کی چیزیں ہی وہ چراتی تھی۔ اب روز تو دیکھا نہیں جاتا تھا کہ وہ گھر سے کیا راشن یا کیا چیزیں لے کر جا رہی ہے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جب سے وہ آئی تھیں دسترخوان پر ہر چیز تھڑنے لگی تھی، تھڑنے یعنی کم ہونے لگی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی دسترخوان پر چیزیں کم ہونے لگی تھیں۔ ہماری بیگم صاحبہ کی سمجھ دیکھو کہ بجائے یہ معلوم کرنے کے کہ کھانا کیوں کم پڑتا ہے، الٹا غلہ بڑھا دیا۔ بیگم صاحبہ کا خیال تھا کہ شاید لوگ زیادہ کھانے لگے ہیں اور ہم چیزیں کم پکانے لگے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ غلہ بڑھا دیا۔ جب آٹا گوندا جاتا تھا تو آٹے کی تعداد بڑھا دی، چاول بنتے تھے تو چاول کی تعداد بنا دی، اس طرح۔ مگر ماما جی نے اس پر بھی بس نہ کی، ٹھیک ہے، وہ مزید چوریاں کرتی رہیں۔ ادھر غلہ بڑھا، ادھر ان کی چوری بڑھی، اب اس کی چوریاں بھی بڑھتی رہیں۔ غرض جب تک وہ رہیں کھانے میں ہمیشہ برکت ہی برکت رہی۔ کھانے میں برکت ہی برکت رہی یعنی کہ زیادہ سے زیادہ کھانا بنتا رہا، روز کے روز کھانا بڑھاتی رہی بیگم صاحبہ، کیونکہ کھانے کی چیزیں کم پڑ رہی تھیں۔ ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو چوری ہو رہی ہیں۔ ماما جی بچہ سمجھ کر میرے سامنے پوٹلی باندھنے میں ذرا احتیاط کم کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا خبر، حالانکہ وہ تو خود چوری کرتا تھا، ماہر ہو گیا تھا چوری میں، اس لیے وہ تو دیکھتا رہتا تھا۔ اس لیے مجھے ان کے کرتوتوں کا حال خوب معلوم ہے۔ کرتوت کہتے ہیں کارناموں کو، یعنی کام، ٹھیک ہے، یہ ویسے نیگیٹو سینس میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کام کرنا یعنی کہ کوئی بری حرکت کرنا۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ میں ان کی ساری کارروائیوں سے واقف ہوں۔ جو کارروائی یہ کر رہی ہے، یعنی چوری کی جو واقعات اس کے سامنے ہو رہے تھے، وہ ظاہر دیکھ رہا تھا، واقف تھا، اس لیے میری خاطرداری کرتی یعنی اس کا خیال بھی رکھتی۔ چپکے ہی چپکے باورچی خانے میں خوب کھلاتی، کبھی کبھی مٹھائی بھی لا کر دیتی۔ اب اس نے کیا کیا، ماما بڑی تیز تھی نا، اس نے اس غلام کو اپنے ساتھ لا لیا، ٹھیک ہے، اس کو اپنی چوریوں میں شریک کر لیا کہ آہستہ آہستہ یہ اسی کا طرفدار ہو جائے۔ رفتہ رفتہ مجھے بھی ان سے کچھ انس ہو گیا۔ انس یعنی محبت، اور کیوں نہ ہوتا۔ اب دیکھیں محبت کی ایک وجہ تھی نا، اٹیچمنٹ ہو گئی اس ماما سے۔ وہ ایک تو اس کا خیال رکھنے لگی، اس بچے کے گھر میں کوئی بھی خیال رکھنے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے، سب اس کو ایک نوکر، ایک ملازم سمجھ کر، ایک غلام سمجھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ لیکن ماما نے کیا کیا کہ اس کو کھلانے لگی، اس کو مٹھائی لا کر دینے لگی، اس کی خاطرداری کرنے لگی، تو اس بچے کو بھی اس سے محبت ہوگی۔ اب کیوں نہ ہوتی، گھر والے میرے ساتھ کون سا بھلائی کرتے تھے، دیکھیں غلام خود ہی بتا رہا ہے، جو میں ان کے مال کا غم کھاتا۔ اب گھر والے کون سا اس کے ساتھ اچھے تھے اور کون سا اس کے ساتھ اچھے سلوک کرتے تھے کہ غلام ان کے مال کا غم کھاتا۔ چوری کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے، غلام کی بلا سے کون سا وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا تھا، اس لیے غلام بھی اس کے ساتھ، مطلب اس ملازمہ کے ساتھ مل گیا۔ آخر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں خود میں نے ماما جی کو چرا چرا کر چیزیں دینی شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اب وہ ماما کے ساتھ مل گیا۔ ذرا بیگم صاحبہ نے کوئی چیز رکھی اور غائب، تکیے کے نیچے سے پیسے غائب، جیب سے روپے غائب، کھونٹی پر سے تولیا غائب۔ کھونٹی کہتے ہیں وہ جو ہک وغیرہ ہوتے ہیں جس پہ لٹکایا جاتا ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ آخر یہاں تک ہوا کہ پٹاری میں سے سونے کا چھلا اڑ گیا۔ پٹاری وہ ڈبہ سا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے پٹاری ہوتی ہے وہ جو گول ڈبہ ہوتا ہے، اکثر سانپ وغیرہ جس میں رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی پٹاری کہتے ہیں۔ کچھ پرانے زمانے میں ڈبے وغیرہ ہوتے تھے جس میں چیزیں رکھی جاتی تھی نا، تو اس میں سے سونے کا چھلا اڑ گیا۔ چھلا کہتے ہیں رنگ کو، جو ہاتھ میں پہننے والی رنگ ہوتی ہے نا، سادہ بالکل گول، اس کو کہتے ہیں چھلا۔ اس پر بڑا غل مچا یعنی شور ہوا، چھری پڑوا کر رکھی گئی، کچے چاول چبوائے گئے مگر پتہ نہ چلا، یعنی کہ مختلف ٹوٹکے کیے گئے، ٹھیک ہے، چھری دم کروائی گئی کہ چور کا پتہ چل جائے گا، کچے چاول سب کو چبوائے گئے کہ دیکھیں جو چور ہے اس کا پتہ چل جائے گا، مختلف ٹوٹکے آزمائے گئے، مختلف طریقے آزمائے گئے مگر پتہ نہ چلا۔ مجھ پر تو شبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، جانتے تھے کہ چرائے گا تو کہاں لے جائے گا۔ اب وہ گھر کے لوگوں کو اس پر اعتبار تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ غلام کہاں لے جائے گا، نہ اس کا کوئی ہے کہ جس کو وہ جا کر دے گا، نہ گھر کے علاوہ اس کے کوئی اور ٹھکانہ ہے۔ ماما پر شبے کی گنجائش ہی نہ تھی، کیونکہ ان سے باورچی خانہ کب چھوٹتا تھا، اب وہ تو باورچی خانے سے نکلتی نہیں تھی، اس لیے ماما پہ بھی شک نہیں تھا۔ شبہ کہتے ہیں شک کو۔ اب رہی بی مغلانی اور آیا، تو وہ جانے اور بیگم صاحبہ جانے۔ بغلانی جو ہے، مغلانی کہتے ہیں گھر کی نوکرانی، سمجھ لیں درزن، ٹھیک ہے، جو کپڑے سیتی تھی، ٹھیک ہے، اور آیا جو گھر کے دوسرے کام کرتی تھی، ملازمہ وہ بھی، یعنی یہ بھی ملازمائیں ہی تھیں لیکن ان کے اپنے اپنے کام تھے۔ جس طرح ماما باورچی خانے کا کام کرتی تھی، مغلانی کپڑے سلائی کرنے کا کام کرتی تھی، یعنی سارے خاندان کے کپڑے سیتی تھیں، اور آیا
آیا تو گھر کی دوسری ملازمہ بھی ہوتی ہے جو گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتی ہے، سودا سلف بھی لے آتی ہے اور ساتھ میں بچوں کی بھی دیکھ بھال کرتی ہے۔ یعنی کہ اب بیگم صاحبہ جانے اور اس کی ملازمائیں جانے کہ وہ کس طرح سے باز پرس کرتی ہیں اور کس طرح سے چوری نکلتی ہے۔ غرض تھوڑے دن بعد گئی گزری بات ہوئی۔ اب وہ بات گزر گئی، ظاہر ہے سونے کا چھلا تھا، کچھ دن تو بات گرما گرمی رہی، بات چیت ہوتی رہی، سب پریشان رہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ بات بھی گئی گزری ہو گئی، یعنی کہ اس کا جو اثر تھا وہ کم ہو گیا۔ چھلے کے عوض بدلے، عوض کہتے ہیں بدلے، بھی ماما نے مجھے 2 لڈو لا کر دیے۔ لڈو یعنی مٹھائی۔ اب کیا تھا، مجھے تو لڈوؤں کی چاٹ پڑ گئی، عادت ہو گئی۔ میں نے بھی اپنا گھر صاف کر ماما جی کا گھر بھرا اور خوب بھرا۔ اب وہ کیا کرتا تھا، اس نے چھلے سے ابتدا کی اور آہستہ آہستہ گھر کی چیزیں اٹھا کر ماما کو دینے لگا۔ ماما اس کے بدلے میں اس کو لڈو کھلاتی، مٹھائیاں کھلاتی۔ ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، سارا جہیز ہمارے گھر سے رفتہ رفتہ وہاں پہنچ گیا، یعنی کہ گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں چرا کر وہ اپنی بیٹی کا جہیز بنانے لگی۔ یہاں تک دری، چاندنی اور مچھردانی تک اڑ گئی۔ دری جو زمین پہ بچھاتے ہیں، چاندنی سفید چادر کو کہتے ہیں جو زمین پہ دری کے اوپر بچھائی جاتی ہے، سفید چادر، اور مچھردانی، ٹھیک ہے، مچھروں سے بچاؤ کے لیے جو نیٹ لگایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں یہیں سے رفتہ رفتہ جانے لگی۔ اب اگلے صفحے پہ آ جائیں، صفحہ 68۔ بیگم صاحبہ پریشان تھیں کہ یا اللہ سامان کے پر لگ گئے ہیں کہ ادھر رکھا ادھر غائب۔ اب بیگم صاحبہ بھی بہت پریشان تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سامان جو ہے وہ اس طرح سے غائب ہوتا رہے، سامان بالآخر جاتا کہاں ہے۔ آخر حاضرات کی ٹہری، حاضرات یعنی جنات کی، چھوٹی بی بی آئینے کے سامنے بٹھائی گئیں۔ جنوں کے بادشاہ نے ان سے چوری کا حال پوچھا۔ اب دیکھیں نا، لوگ مختلف ٹوٹکے فال وغیرہ نکلواتے ہیں، اکثر ناخن پر سیاہی مل کر اور بٹھا دیا جاتا ہے کسی کمسن بچے کو، اور مطلب مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں جو ہے وہ عالم ہے، اور فلاں جو ہے وہ حاضرات ہیں، ان کے پاس جنات ہیں، ان سے جا کے پتہ کرو چوری کا۔ تو اس طرح انہوں نے بھی یہی طریقہ کار اپنایا۔ چھوٹی بی بی تو میری جان کی دشمن تھی ہی، انہوں نے میرا نام لے دیا۔ کسی کو یقین نہ آیا مگر بڑے سرکار کچھ کھٹک گئے، کچھ شک میں پڑ گئے۔ کھٹک جانا یعنی شک میں پڑ جانا، کہ چھوٹی بی بی نے جب نام لیا غلام کا، آئینے کے سامنے بٹھا کر اس سے پوچھا گیا، وہ جو عالم تھا وہ آیا اور اس نے بتایا کہ یہ جنوں کا بادشاہ ہے اور یہ اس کو حال بتائے گا، تو چھوٹی بی بی کے منہ سے کیا نکلا؟ غلام کا نام۔ اس پر صاحب تھوڑے سے شک میں پڑ گئے۔ شاید میرے اور ماما جی کے زیادہ میل جول سے ان کو کوئی خیال پیدا ہو گیا۔ اب ان کو خیال آیا، ظاہر ہے گھر کے بڑے تھے، سربراہ تھے، سمجھدار تھے، باقیوں کے مقابلے میں زیادہ عقل مند تھے، تو انہوں نے ان دونوں کے میل جول سے، ان دونوں کے آپس کے میل جول سے شاید کوئی خیال پیدا کر لیا۔ ماما جی سمجھی چلو یہ مال بھی ہضم، چلو ماما جی نے کہا کہ چلو یہ مال بھی ہضم ہو گیا، اس سے بھی جان چھوٹ گئی۔ ہضم یعنی کہ کھا لیا، ختم ہو گیا۔ ایک دن مجھ سے کہا، دیکھو بیٹا، ابھی بیگم صاحبہ پٹاری میں چمپا کلی رکھ کر کوٹھے پر گئی ہیں۔ اس وقت دالان میں کوئی ہے بھی نہیں، ذرا چپکے سے نکال تو لا۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ بیگم صاحبہ نے اپنی پٹاری، یہ جو اس کا ڈبہ تھا، اس میں چمپا کلی گلے میں پہننے کا زیور تھا، ٹھیک ہے، جو گلے میں ہار کی طرح پہنا جاتا ہے، اس میں سے اس نے چمپا کلی دیکھی اور غلام کو دوڑایا کہ جاؤ جا کر وہ نکال لاؤ، چپکے سے، خاموشی سے۔ اتنے لڈو کھلاؤں گی کہ پیٹ بھر جائے گا۔ ظاہر چمپا کلی جو بڑا زیور تھا، سونے کا تھا اور بہت قیمتی تھا، تو ماما نے اس کے لیے سوچا کہ یہ نکال لوں تو یہ تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، اس لیے اس نے انہیں غلام کو کہا کہ میں بہت سارے لڈو اس کے بدلے تمہیں کھلاؤں گی، کیونکہ وہ تو پیٹ کا بہت ہلکا تھا نا۔ باورچی خانے سے نکل ٹہلتے ٹہلتے دالان میں آئے، ادھر ادھر دیکھا، میدان صاف تھا۔ اب اس نے کہا کہ میں باورچی خانے سے نکلا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا، ٹہلتے ٹہلتے چلتا چلتا کہاں؟ دالان یعنی برآمدے میں آ گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، میدان صاف تھا، یعنی کہ کوئی نہیں تھا۔ میدان صاف تھا سے مراد کوئی نہیں تھا، اسے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ پٹاری کھول، چمپا کلی نکال، نیفے میں اڑس۔ نیفے کہتے ہیں شلوار کا اوپر والا حصہ، جس میں آزار بند وغیرہ ڈالا جاتا ہے نا، یا ربڑ ڈالی جاتی ہے۔ نیفے شلوار کا اوپری حصہ، ٹھیک ہے، جس میں ربڑ ڈالی جاتی ہے، پلاسٹک یا آزار بند ڈالا جاتا ہے، تو اس میں اس کو اڑس لیا، یعنی چھپا دیا، اس میں نیفے میں اڑس دیا۔ باورچی خانے آ ماما جی کے حوالے کی۔ اب اس نے وہ چمپا کلی، وہ گلے کا زیور لا کر ماما جی کے حوالے کیا۔ انہوں نے اپنے خشکے کی رکابی میں ٹھوس، رکابی پوٹلی میں باندھ دی۔ خشکا ابلے چاولوں کو کہتے ہیں، خشکا یعنی ابلے ہوئے چاول، اور رکابی پلیٹ،
ठोस यानी उसमें डाल दी, ज़बरदस्ती उसके अंदर छुपा दी, उस उबले हुए चावलों के अंदर उस चंपा कली को छुपा दिया और उसको पोटली में बांध दिया, वो पोटली जो वो घर लेकर जाती थी ना। बेगम साहिबा नीचे आईं, पिटारी खोलकर पान खाया मगर कुछ ना बोली। अब बेगम साहिबा नीचे आईं, पिटारी तो खोल ली, उन्होंने देख तो लिया, उसमें से पान निकाल कर खाया और डिब्बे में देख लिया कि चंपा कली नहीं है, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया, कुछ ना बोली मुँह से। ठीक है, वो समझ तो गई शायद वो चोर को पकड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अब वो किस तरह चोर को पकड़ते हैं आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।